बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 अक्टूबर बुध का दिन है, पहला वीलॉग आपके सामने और बड़े अहम मामलात हैं। ये दिन है, इम्तहानात है तहरीक इंसाफ के। 2 सुपर पावर के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम में पेशरफ्त होगी। इदारे की तरफ से आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ सकती है। हो सकता है नए DGISI भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आ जाएँ। ये मौजू क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इमरान खान की मुलाकातों पर नोटिस जारी करने का फ़ैसला, खान की कैद तन्हाई का मामला किस तरफ है, रिहाई खान की इस हफ्ते हो सकती है लेकिन कैसे, और 11 अक्टूबर का जिरगा भी, वहाँ दफ़ा 144 जलसागाह भी तोड़ दी गई मंजूर पश्तीन की जमात की, और 2 दिन में एक हिफाजती ज़मानत भी होने की मंजूरी है। तहरीक इंसाफ के वकील भी, इमरान खान के वकील भी मिसिंग पर्सन बन गए। मरीम नवाज़ ने एक मशहूर यूट्यूबर को, नंबर 1 यूट्यूबर को भी अगवा किया। क्यों किया? पुलिस को लगाम डालने की काबीना में खैबर पख्तूनख्वा में आज बड़ा अहम इजलास भी है। लेकिन सबसे पहले आज शंघाई कॉरपोरेशन 2 वज़ीर-ए-आज़म वीटो की ताकत रखने वाले चीन और रूस के, मिखाइल व्लादिमीर और लियांग किंग, वो दोनों आ रहे हैं। और ये पाकिस्तान में इस मौके पर आ रहे हैं जब अभी चीन के 2 लोग आपको पता है हाल ही में मारे गए। रूस का दौरा, और रूस और चीन आपको पता है इस जो इजलास है इसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा की आमद भी है, जयशंकर। और ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि भारत का आना भी इसमें किसी हद तक अहम होगा, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। लेकिन असल में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी के जो हालात हैं इस खित्ते में, जो अमन व अमान का मामला है, इसमें इक़्तिसादी मामलात बड़े अहम हैं। चीन के पाकिस्तान में 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, याद रखें, चीन ने वो बचानी है। और सिक्योरिटी के हालात पाकिस्तान में आपके सामने हैं। चीन के 2 बाशिंदों का अभी 2 दिन पहले जो हुआ कराची एयरपोर्ट पे। अब चीन पाकिस्तान को बार बार यही समझाता रहा कि सियासी इस्तेहकाम लाओ, फिर माशी इस्तेहकाम आएगा, फिर हालात ठीक होंगे। अभी कर्ज़ों में पाकिस्तान के चीन के 30% कर्ज़े हैं, ये याद रखें। स्टेट बैंक की आज की जो फिगर्स आई हैं उसमें सिर्फ अगस्त के महीने में आप देखें 750 अरब का इन्होंने नया कर्ज़ा लिया है। और सितंबर पिछले साल से लेकर अब तक जो कर्ज़ हैं वो तकरीबन 70,362 अरब तक पहुँच चुके हैं। अब चीन ने अपनी इन्वेस्टमेंट बचानी है और रूस को पाकिस्तान में एक ही दिलचस्पी है कि ये यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। इमरान खान का जो हुकूमत में आपको पता है रूस का जो दौरा हुआ था, गंदम तेल के मामला तो पीछे थे, असल मामला तो बेहतरी के थे। दफ्तर खारजा ये दावा करता रहा पाकिस्तानी कि जी हम न्यूट्रल हैं रूस यूक्रेन की जंग में, लेकिन BBC और ट्रिब्यून की रिपोर्ट मौजूद है कि यूक्रेन को पाकिस्तान असलहा फराहम करता रहा। इनके लिए तो ये अहम मामला हो गया। अब अमेरिका शंघाई तावन को हमेशा एक इलाकाई ताकत का ब्लॉक समझता है कि क्योंकि चीन और रूस इसमें शामिल है। अमेरिका जैसे नेटो और यूरोपीय यूनियन के मुकाबले में इसे एक बढ़ती हुई ताकत खित्ते में असर और रसूख के हिसाब से, और वो भी चीन और रूस के उस तनाज़र में देखता है। अब पाकिस्तान की बका बाइडन की हुकूमत के साथ खड़े होने की, शहबाज शरीफ की, आपको पता है। और अमेरिका को लगता है ये पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका के इलेक्शन के 25 दिन पहले हो रही है, याद रखें। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अब यहाँ पर कैंप पॉलिटिक्स हमेशा से आपको पता है बहुत बड़ा असर रखती है। अमेरिका का बहुत बड़ा और अहम मामला है। फिर उसमें तहरीक इंसाफ, इमरान खान, मौजूदा हुकूमत, इलेक्शन के जो ब्लेंडर हैं, अदलिया की जो तब्दीली है, ये सारे मामला उसका हिस्सा है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स का बाइडन हुकूमत आज भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखें उनका फॉरेन सेक्रेटरी की ब्रीफिंग, मैथ्यू मिलर आज भी इमरान खान का नाम नहीं सुनना गवारा करते, इंसानी हकूक़ पर बात ही नहीं करते। वो कहते हैं पाकिस्तान से बात करें। तो वहाँ पर अब जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो दोनों पार्टियों के जो करारदादें पेश हुई, वो इलेक्शन के बाद उसका असर होता हुआ नज़र आएगा। अब जहाँ तक चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान चीन की मदद के बगैर इन मुआशी मसाइल से कहते हैं नहीं निकल सकते, क्योंकि 30% कर्ज़ ही उनका है और यहाँ उनके शहरियों की ज़िंदगी महफूज नहीं। और चीन और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान एक सैंडविच बना हुआ है। शहबाज शरीफ की हुकूमत कभी लुढ़क कर उधर चली जाती है, कभी लुढ़क कर इधर जाए, क्योंकि पॉलिसी ने समझ नहीं आ रही बनानी क्या है। और यहाँ इनके पास उसकी वजह देखें, एक अखलाकी, अवामी और कानूनी, तीनों ताकतें नहीं हैं। ये गैर कानूनी फॉर्म 47 की हुकूमत है और ये अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस सबको पता है। इसीलिए इनके फ़ैसलों में उनकी मुआहदों की कोई अहमियत नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस की इतनी ही वैल्यू है जितनी 10 साल बाद अब भारत के वज़ीर ख़ारजा आएगा 15 और 16 अक्टूबर को। इस कॉन्फ्रेंस की 15-16 डेट है ये, उसमें कोई दो तरफ़ा मुज़ाकरात नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की हद तक मामला रहेगा। अब इसमें मुझे तो ख़तरा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी के इल्ज़ाम न लगा दें। वो ये ना कह दे अभी हमारे खुफिया इदारों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो कार्रवाई की, हमने 20-22 टारगेट अपने हासिल कर ली। सियालकोट के वज़ीर दिफा के इलाके में भी किया। और कश्मीर के मामले को तो वो छेड़ते ही नहीं। यहाँ तो आपको याद है भी अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर की अब बात ही नहीं किया। वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ मत देखना, भारत उस पर अपना हक़ न जता दे। हालात तो यहाँ है, खारजा पॉलिसी हो, मुआशी पॉलिसी हो, इक़्तिसादी पॉलिसी, इस कॉन्फ्रेंस के हालात ही हैं। अब सबसे अहम मामला जो देखें 10-12 डिग्नेटरीज आएंगे, सिक्योरिटी के हालात बड़े अहम होंगे। अब तहरीक इंसाफ के एहतजाज जो है वो ज़रा तारीख़ आप चेक करें, 11, 12, 13, 14 ये पंजाब में, और उसके बाद कहते हैं मामला ठीक ना हुए तो एन कॉन्फ्रेंस के टाइम पर वो इस्लामाबाद की तरफ।
اب دیکھیں جو عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ نے پابندیاں لگائیں اور 18 تاریخ اسی لیے رکھی کہ عمران خان سے تحریک انصاف کی ملاقات نہ ہو سکے. اب انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ عوام میں سے کو جو غم و غصہ ہے وہ لیڈر لیس تحریک کی طرف نہ چلا جائے. خان ہو تو وہ سامنے بہت سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے فی الحال طاقت سے انہیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی. بالکل وہی انداز جو نیتن یاہو کرتا ہے. آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ میں کیا کہتا ہے، عالمی عدالت انصاف کی ہوں، اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کے بیانات میرے جوتے کی نوک میں. جب وہ کانفرنس کار ہوتا ہے عین اسی وقت ایران میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، لبنان میں وہ وہی طریقہ کار اپنے ٹارگٹ اڑاتے ہیں. اب یہاں بھی وہی طریقے انصاف پر وہی دباؤ بڑھانے کی کوشش، لیکن یہاں پر بھی مزاحمت چل رہی ہے، وہاں دیکھیں فلسطین کی بھی مزاحمت چل رہی ہے. اب یہاں عمران خان سے رابطہ بھی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ اگر کوئی سپیس فراہم ہو جائے، احتجاج مؤخر کر لیں، کانفرنس کے بعد کر لیں، کیونکہ آئینی ترامیم دیکھیں تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے ابھی یہ فل فور پاؤں اپنا کھینچا ہے آئینی ترامیم پر، اور تحریک انصاف کی قیادت جو احتجاج کے 4 دن کا معاملہ ہے اس پہ جلدی کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ عوام وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں عوام کس طرح نکلتی ہے، کتنی تعداد میں نکلتی ہے. پھر اسلام آباد کی کال آخر میں آئے گی، اور وہ لکھا ہوا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ احتجاج میں. اب یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا تو دیکھیں عمران خان کی رہائی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی چانس نہیں ہے. اور یہ تحریک انصاف کے پاس گولڈن موقع ہے، قیادت کے پاس یا تو اتنی ہمت ہو، جرأت ہو، وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکیں. کیونکہ عمران خان خود تو فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسی لیے بیچ میں قیادت سے ان کی کمیونیکیشن لائن کاٹ دی. اب بیرسٹر گور، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، یہ مل کے علی امین گنڈا پور عمران خان کی اگر رہائی چاہتے ہیں تو طریقہ کار اب بڑا واضح ہے. اب اس میں انہیں اب اس معاملے میں آگے چلنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کی دیکھیں جیل میں سختیوں میں اضافہ، بجلی بند کر دینا، کھانا پرووائڈ نہ کرنا یا صحیح پرووائڈ نہ کرنا، ظلم و ستم جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب اس نادر موقع سے تحریک انصاف کیسے استعمال کرتی ہے، جلسے جلوس اور احتجاج سے مذاکرات کا معاملہ کیسے ہوتا ہے. مذاکرات کی پہلی بات ہی، پہلی شرط ہی عمران خان کی رہائی، اور یہ ان کے پاس گولڈن موقع ہے، یہ جو دن ہے ان کے پاس. اب اس میں یقین کریں عمران خان کی رہائی فل فور ہو سکتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر طاقت کا استعمال کیا تو بھی غلط، اور اگر روکنے کی کوشش نہ کی تو بھی غلط. ویسے تو فی الحال وہ علیمہ خانم اور ان پہ بھی جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں، غیر قانونی قید کر رہے ہیں، بشا بی بی کو قید کر رہے ہیں، وکیل انتظار پنجوتا کو بھی عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی پہ وہ معاملہ اٹھا، اسے بھی اغوا کر لیا گیا. تو اب یہ معاملہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، یہ اب تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ دیکھے گی. اور اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ احتجاج سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. خان عوام میں چلا جاتا تھا، احتجاج شروع کر دیتا، 2014 میں سے شروع ہوا، اور انہیں پتہ ہے، اب انہیں پتہ ہے کہ خان کو یہ بار بار اسی لیے کہتے رہے کہ 3 سال خاموش ہو جو پھر باری آ جائے. خان نے کہا مجھے باری نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، مجھے حقیقی آزادی چاہیے. یہ ڈیچو کی کال انہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو ملاقاتیں بند کر دیں گے، ہم تنگ کریں گے، بہنوں پر قتل کے پرچے ڈالیں گے، دہشت گردی کے پرچے ڈالیں گے. خان کے اعصاب تو خان نے کہا جو کرنا ہے کر لو. اب بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، اب یہ میک اور بریک جو عمران خان بیان دیتے تھے نا، کشتیاں جلا دو، ڈو اینڈ ڈائی والی، یہ باتیں اسی لیے کرتے تھے کہ اس نہج پہ معاملہ آئے گا. خان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ انہیں فیصلے اب خود کرنے پڑیں گے. تو دیکھیں اب ان کی قیادت کیا فیصلے کرتی ہے، ان معاملات کو کیسے لے کر چلتے ہیں. ابھی تو فی الحال انہوں نے ایک بلنڈر مارا ہے جس کی نشاندہی کرنا بڑا ضروری ہے. امید ہے علی امین گنڈا پور تک پیغام پہنچے گا. منظور پشتین کی جماعت نے جو گرینڈ جرگے کا اعلان کیا تمام قبائل کو 11 اکتوبر کو اکٹھا کرنا. اب شنگھائی کارپوریشن سے کچھ دن پہلے ان کا بھی یہ معاملہ وہ بڑا اہم ہے. خطہ سیکورٹی کے حوالے سے تو وہیں سارے مسائل ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ انہوں نے پہلے تو اس کی پارٹی بین کر دی، پھر اس کی جلسہ گاہ اکھاڑ دی، پھر جو کوریج کرنے والے صحافی ہیں احسان نسیم اسے جیل میں ڈال دیا. اندازہ کریں منظور پشتین کی جماعت وفاقی حکومت نے جو بین کیا وہ وجہ فارن فنڈنگ، دہشت گردی، غداری، یہ سارے الزامات لگائے ہوئے ہیں جو پہلے ایم کیو ایم پہ بھی لگتے رہے، نون لیگ پر بھی لگتے رہے، اے این پی پر بھی لگے، ابھی تحریک انصاف پر بھی لگے ہوئے ہیں. پاکستان مخالفت کے کہتے ہیں جی نعرے مارتے ہیں، جھنڈے افغانستان کے لاتے ہیں. میرے خیال میں افغانستان کا جھنڈا نہیں ہے، اب تو افغانستان کی حکومت بھی اس جھنڈے کو نہیں مانتی، وہ پشتون قوم کا جھنڈا ہے. لیکن انہیں چاہیے منظور پشتین کو بھی اگر پیغام پہنچے کہ پاکستان کے جھنڈے لایا کریں، پاکستان کے نعرے لگائیں. آپ امن اور قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں تو ساتھ یہ بھی رکھیں، اپنی پرامن جد و جہد ہے آپ کی، کوئی بندوق آپ نے نہیں اٹھائی جو اچھی بات ہے. تو کے پی کی حکومت کو بھی دیکھیں کھل کر یہ بات کرنی ہوگی. جو تحریک انصاف کے ساتھ وفاق میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، وہ وہاں منظور پشتین کی جماعت کے ساتھ کے پی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی صورت میں قبول نہیں. عمر ایوب صاحب کا جو بیان آ جایا کہ پنجاب کے، آپ کو پتہ ہے، چلے پنجاب میں تو ہمیں پتہ ہے نریندرا مودی کی، نیتن یاہو کی حکومت ہے، لیکن کم از کم یہاں پہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری آئی جی خیبر پختونخوا اور محسن نقوی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کی مذمت کی، لیکن علی امین گنڈا پور کو پریس کانفرنس کر کے کہنا چاہیے کہ یہ ہم نہیں ہیں جو کر رہے ہیں. اور گرینڈ جرگے میں میرے خیال میں تو بیرسٹر گور کو بھی جانا چاہیے، تحریک انصاف کی قیادت کو بھی جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو وہاں پر
ان کے ساتھ بھی دیکھیں ظلم و ستم ہوا نا, ان کا بھی خیبر پختونخوا سیل ہوا, ان کے لوگوں بھی اٹھایا گیا, ابھی ان کو بھی آٹا بجلی تک نہیں دی جاتی, علاج معالجے کی سہولتیں جو پنجاب نہیں دیتا ان کو, مریم نواز کی حکومت, تو وہاں پر انہیں چاہیے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں. اور ابھی تو یہ پولیس ایکٹ میں 2017 میں تبدیلی کر رہے ہیں, اچھے کام ہے, لیکن پولیس اختیارات لے رہے ہیں, سارے معاملات ہیں, لیکن کیونکہ ان کے پاس طاقت و ٹرانسفر کا ایک سب سے بڑا کے پی میں مسئلہ 2017 میں انہیں غیر سیاسی کیا تھا, لیکن منظور پشتین کا یہ معاملہ حل کرے. اور صحافیوں کے ساتھ دیکھیں یہ جو واردات ہوئی یہ احسان نسیم کے ساتھ کسی صورت میں قابل قبول نہیں. پنجاب میں تو گناہ ہے, اگر خیبر پختونخوا میں یہ گناہ عظیم ہے, کیونکہ یہ تو برداشت کر رہے ہیں, آپ کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کبھی. تو یہ ضرور علی مین تک پیغام پہنچنا چاہیے. ویسے تو دیکھیں یہ کمزور ہیں, خان کی حکومت میں خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو وزیر آباد میں FIR نہیں ہو سکی, صوبے میں حکومت موجود تھی, تو سب جانتے ہیں کہ یہ کتنے طاقتور, اور جو ابھی بدماشی چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے. پختونوں کو لیکن پریس کانفرنس کر کے بتائیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ خان اگر اس جیل سے باہر ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا جو KP میں ان کے جلسے میں ہوا, اسے فوراً کلیئر کرنا چاہیے. اور وکلا کو بھی دیکھیں, بڑا افسوس ہے, یقین کریں بڑا افسوس, بار کونسل وہ انتظار پنجوتا کو اغوا کیا, مستفین کاظمی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, احسان نیازی ملٹری جیل میں ہے, سلمان اکرم راجہ کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, لطیف خوسا کو پکڑتے رہے. مطلب یہ وکلا جو کالا کوٹ کرتے تھے, وہ اس کی تو حیثیت آپ یقین کریں 5 اسٹار ہوٹل کے ایک ویٹر کے جو کالے کوٹ اس جتنی رہ گئی ہے. سپریم کورٹ کے 22 تاریخ کو ان کے الیکشن ہے, وکلا کنونشن, کم از کم اپنی طاقت کا اظہار کریں, اپنے وکلا کو بچائیں سیاسی وابستگی سے ہٹ کے, کل ان کی بھی تو باری آ سکتی ہے. آخر میں ایک اور بڑی اہم جو چیز, جو ٹویٹس میں کچھ دیکھ رہا تھا, ویڈیوز دیکھ رہا تھا, منصور علی خان صاحب کی کافی وہ تنقید کر رہے تھے کھل کے. کچھ کلپس میرے سامنے بھی آئے کہ جی PTI کے کچھ حمایتی صحافی ہیں, کچھ یوٹیوبرز ایک نیریٹو بناتے ہیں, عوام کو پمپ کرتے ہیں, قیادت پر دباؤ ڈالتے ہیں. انہوں نے شہباز گل کو بھی بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا کہ وہ یہاں آئے, اپنی تحریک چلائے, وہ وہاں بیٹھ کے لائکس لے رہے ہیں, چینل چلانے کے لیے بیٹھا ہے, پھر کچھ تانے دیے, کچھ باتیں کی. میں نے سوچا منصور صاحب کو تھوڑا سا بتانا تو چاہیے. ان کی دیکھیں وجہ شہرت کی 2-3 چیزیں ہیں. ایک اس میں میرے کپتان عمران خان کے نام پہ ان کی دکان کھلی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہ تحریک انصاف کے حامی اور یوٹیوبرز کو کہتے ہیں جی بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے بڑے فنکار یہ خود ہیں. آپ ان کے چینلز پہ جا کے ان کے تھمبنیل اٹھا کے دیکھیں یہ تحریک انصاف کے حامی تو ڈنکے کی چوٹ پر تحریک انصاف کے حامی ہیں نا. یوٹیوبرز کھل کے حمایت کرتے ہیں. اسی طرح بلکہ نون لیگ کے بھی حامی صحافی ہیں, حکومتی صحافی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں. یہ تقریباً 112 کے قریب صحافی بنتے ہیں, میں نے حساب لگایا. باقی مین اسٹریم تو سارے کا سارا ان کا, یہ کھل کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں, یا نون لیگ کے یا PTI کے. اب جو درمیان میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اصل وارداتی ہے یہ. ان کی ایک تو وجہ شہرت میرے کپتان خان کا, انہوں نے بھی نام سب سے زیادہ استعمال کیا, اور ایک دن حمایت کرتے ہیں, ایک دن مخالفت کرتے ہیں, ایک دن حمایت ایک دن مخالفت. آپ جا کے ٹرینڈ چیک کریں پورا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری ان کی شہرت کی وجہ مریم نواز کا ایک انٹرویو, جس میں بڑے انقلابی صحافی کے طور پہ سامنے کہ دیکھیں کتنے انقلابی صحافی ہیں, اس کا پول انہوں نے خود کھول دیا. خالہ بھانجے کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا, محترمہ ڈیوس معاف کیجیے گا عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ, اس میں منصور کا وہ انٹرویو کر رہی تھی, اور مریم نواز کا انٹرویو آپ نے کیسے کیا پوچھ رہی تھی, وہ سارے کا سارا. تو مریم صاحبہ کا وہ خود اس نے منصور نے پول کھول دیا کہ ایک نوجوان بچہ کام کرتا تھا, اس نے وہ سارے کلپس جو کاٹ کے علیحدہ کروائے جاتے تھے, وہ اس نے کلپ لیک کر دی ہے. مطلب منصور صاحب نے نہیں کروایا, یہ باقاعدہ نون لیگ کی ٹیم نے بیٹھ کے کٹوائے ہوئے تھے, علیحدہ کروائے ہوئے تھے, تو وہ سارے کے سارے کاٹ چھانٹ کے نکل گئے. اب جس طرح وہ نیریٹو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے, انٹرویو ان کے جو سارے آتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں, تو وہ نوجوان لڑکا 12 کی واردات نکال گیا. تو ورنہ اس انٹرویو میں اور ایک 2 نمبر انٹرویو میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا, کام ان کا اسی طرح ہی چلنا تھا. بہرحال وہ پکڑے گئے اس میں. اب شہباز گل کے بارے میں بات کریں, آؤ تحریک چلاؤ. شہباز گل کا پہلے تو دیکھیں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, وہ خان کا ہمیشہ ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتا رہا, اسپیشل ایڈوائزر, چیف سٹاف. وہ کچھ سیاسی رہنما نہیں ہے, اس کی کوئی ہلکے کی سیاست کو بڑا, وہ ایک بیگ پروفیسر, ایک ترجمان, اپنی قابلیت پر اپنی صحافت میں اس نے کام شروع کیا, لوگوں نے پسند کیا, پذیرائی ملی. شہباز گل جب پاکستان میں تھا, اس کے نازک اعضاء پر کرنٹ لگائے گئے تھے, اس کے بھائی کو ابھی بھی 6 سے 8 مہینے اغوا کیا گیا, تشدد کا نشانہ. اور پاکستان کے تقریباً ہر صحافی کی ایسی ملتی جلتی سٹوری کہانی, ہر ایک کی. یہ تو 10% ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, 90% تو پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ وقت آئے گا پتہ چلے گا. جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں آگ اور خون کے دریا میں ڈوب کے کام کر رہی ہے. لائکس اور شہرت کا معاملہ منصور صاحب بڑا پیچھے رہ گیا. یہ نظریے کی لڑائی ہے. یہ پوری قوم اس وقت 80% جو خان اور اس کے نظریے پہ کھڑی ہے, یہ وہی نظریہ ہے, اور اس کی ڈنکے کی چوٹ پر حمایت کرتے ہیں سب. اسی لیے ان کو کسی کو شہرت مل رہی ہے, کسی کو عزت مل رہی ہے, کسی کو پیسے مل رہے ہیں, تو بونس کہا جا سکتا ہے. مقصد کسی کا ان میں سے نہیں تھا. منصور صاحب البتہ یہ بتائیں کہ انہیں زندگی میں کسی نے اوے کہہ کے بھی بلایا, مطلب اللہ نہ کرے انہیں کوئی تکلیف ہو, کوئی ظلم ہو, کوئی زیادتی ہو, اللہ تعالیٰ نے سب کو محفوظ رکھے. لیکن جو پاکستان کے صحافی یوٹیوبر برداشت کر چکے, منصور صاحب 1% بھی اس کے قریب ہی نہیں گزر سکتے کبھی زندگی میں. ایک کمرے سے ٹائی لگا کے اٹھتے, دوسرے کمرے میں ٹائی اتار کے بیٹھ جاتے ہیں.
ان سے تو وہ زیادہ ڈکی بھائی وہ جرأت کر کے اپنی بیوی کے ساتھ وہ ویڈیو جو کرتا ہے، انگوٹھا پھٹا ہوا جراب کا، اس نے کہا مجھے کیوں نکالا، اس کی بیوی اور اسے اٹھا کے مریم نواز لے گئی، ان کے ساتھ مریم نواز بیٹھ کے ناشتے کرتی ہے۔ تو یہ آدھا سچ بولتے ہیں جو پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے، کبھی کھل کے نہیں بتائیں گے کہ پی ٹی آئی پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی کو کہیں گرفتار کیا، کہتے ہیں جی مریم نواز بھی گرفتار ہوئی۔ علیمہ خان کو کیوں گرفتار کیا، کہتے ہیں نہیں جی کلثوم نواز بھی گرفتار ہوئی۔ یہ نہیں بتاتے کہ وہ مسلم لیگ نون کی صدر تھی، وہ انتخابی مہم چلاتی رہی، وہ نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ سارے کام، یہ اس پہ ایک لائن کھینچتے ہیں۔ بہرحال یہ میں ان کی صرف کوئی ذاتی میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، اچھے انسان ہیں، بس انہوں نے کچھ وہ باتیں کی اور کچھ ان لوگوں کے بعد تو مجھے تھوڑا افسوس ہوا، میں نے کہا اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے کبھی میں نے نہیں سنا کسی صحافی نے یا یوٹیوبر نے کہا جاؤ جلاؤ گھراؤ کرو، پرامن احتجاج قانونی آئینی حق ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا، وہ بھی کہہ رہے ہیں احتجاج حق ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ 77 سال کا یہ اقتدار جاتا ہے، یہ جو دسترخوان پہ بچی ہوئی ہڈیاں جو ان کی باقی لوگوں کے حصے میں آتی ہیں وہ جاتی ہیں، بس، اور اس سے زیادہ میں کچھ کہتا نہیں۔ پھر وہ ذاتیات کی طرف بات چلتی ہے، صرف اس نیریٹو پہ میں بات کر رہا تھا۔ امید ہے انہیں کوئی نہ کوئی پہنچا دے گا کلپ۔ مقصد میرا انہیں ہرٹ کرنا نہیں ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں تھوڑا سا خدا کا خوف کریں۔ یہ جو حالات ہیں اس وقت حقیقی معنوں میں جس طرح وہ پاکستانی کی سیاست کے لوگ، کیونکہ یہ عام حالات نہیں ہیں، کبھی عام حالات میں خدا کی قسم آپ نے کبھی دیکھا ہو اس طرح جو عورتوں کے ساتھ ہوا پاکستان میں، جو بچوں کے ساتھ ہوا، یہ جیلوں میں، کیا منصوری خان صاحب آپ کو یہ بچے نظر نہیں آتے؟ یہ جو بچوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، جیلوں میں جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اگر ان پہ بات کرنے والے ہیں، ان کو لوگ پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، وہ کانوں میں روٹی ڈالتے ہیں کہ انہیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اس ملک میں 2-2.5 سال میں جو غدر مچی، دنیا کی تاریخ اٹھائے، فلسطین کی اٹھائیں، وہی معاملات یہاں چل رہے ہیں، بالکل وہی چیز چل رہی ہے، سیم ٹو سیم، وہی طریقہ ہے واردات، وہی معاملات۔ اس پہ بات کریں تو آپ کہیں جی یہ واردات تو آپ لوگوں کی ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر، کھل کے سامنے آئے بھائی، ہمت کریں اخلاقیات کے دائرے میں، کہیں جی نہیں میں کرتا ہوں مریم نواز کی بات، جو کرنا ہے کر لو، کوئی کچھ نہیں کرے گا، آپ کی مرضی ہے، آپ مریم نواز کی حمایت کریں، نواز شریف کی کریں، آپ زرداری صاحب کی کریں، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کو کھلی اجازت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ باریک واردات۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔